वाक्तदी और तिबरी ने लिखा है कि जर्रार ने बर्ची के साथ साथ तलवार भी इस्तेमाल की थी। इनकी तहरीरों के मुताबिक जर्रार ने 30 में से 19 रूमी सवारों को मार डाला था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। जर्रार को जद में लेने की कोशिश में रूमी मुसलमानों की खैमागाह के और करीब आ गए थे। बहुत से मुसलमान सवार जर्रार की मदद को पहुंचने के लिए तैयार होने लगे। रूमियों ने यह खतरा भांप लिया और वो भाग गए। जर्रार अपनी खैमागाह में दाखिल हुए तो मुजाहिदीन ने दाते तहसीन का शोर वग़ा पैदा करके इनका इस्तकबाल किया, लेकिन खालिद के सामने गए तो खालिद के चेहरे पर खफगी थी। क्या मैंने तुझे किसी और काम के लिए नहीं भेजा था? खालिद ने दर्शद लहजे में कहा। और तूने दुश्मन से लड़ाई शुरू कर दी? क्या तूने अपने फर्ज के साथ बेइंसाफी नहीं की? इब्ने वलीद जर्रार बिन अल-ज़वर ने कहा, खुदा की कसम, तेरे हुक्म का और तेरी नाराजगी का ख्याल ना होता तो जो रूमी बच कर निकल गए हैं वो भी ना जाते। इन्होंने मुझे घेर लिया था। इसके बाद खालिद ने किसी और को रूमी खैमागाह की जासूसी के लिए ना भेजा। 3-4 दिन और गुजर गए। खालिद के लश्कर ने आराम कर लिया, लेकिन खालिद के अपने शब व रोज जागते, सोचते और खैमा में टहलते गुजरे। अपने से 3 गुना ताकतवर फौज को शिकस्त देना तो ज़रा दूर की बात है, इसके मुकाबले में उतरना ही एक बहादुरी थी। लेकिन खालिद फतह के सिवा कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। वो हर शाम सालारों और कमांडारों को बुलाकर इनसे मशवरे लेते और हदायत देते थे। रूमी कैंप में कुछ और ही सूरत हाल पैदा हो गई थी। इनके सालार कुबकुलार का हौसला जवाब दे रहा था। मुतअद्दिद मौरखों ने, मखसूसन वाक्तदी ने यह वाक़या तफसील से लिखा है कि मैं बड़ी ही खुश किस्मत होता अगर मैं मुसलमानों की फौज से दूर रहता। कुलार ने अपने सलार आला विरदान से कहा, ऐसे नज़र आ रहा है कि वो हम पर गालिब आ जाएंगे। ऐसी बेमायने बातें मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। विरदान ने कहा, क्या एक आदमी कभी 3 आदमियों पर गालिब आया है? ऐसा कई बार हुआ है। कुबकुलार ने कहा, हाँ ऐसा कई बार हुआ है। विरदान ने कहा, और वो तुम जैसे 3 आदमी थे जो मैदान में उतरने से पहले ही हौसला हार बैठे थे। क्या वो एक आदमी नहीं था जिसने हमारे 30 में से 19 सवारों को मार गिराया है? कुबकुलार ने कहा, 30 सवार एक सवार पर गालिब नहीं आ सके, वो सिपाही था, बुज़दिल थे। विरदान ने कहा, तुम सलार हो, तुम ये भी भूल गए हो कि मैदान जंग में बुज़दिली की सज़ा मौत है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम पर मुसलमानों का जादू चल गया है? जब से एक मुसलमान ने हमारे 30 आदमियों का मुकाबला किया और 19 को मार गिराया है, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि इस एक आदमी में इतनी ताकत और इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई है। सलार कुबकुलार ने कहा, मैंने एक अरबी ईसाई को मुसलमानों के कैंप में भेज रखा था। वो 3-4 दिन मुसलमान बनकर इनकी खैमागाह में रहा। कल वो वापस आया है। इसने जो कुछ बताया है इससे मुझे पता चला है कि इनकी ताकत क्या है। इसने क्या बताया है? विरदान ने पूछा। मैं इसे साथ लाया हूँ। कुबकुलार ने कहा, सारी बात इसी से सुन ले। जासूस को बुलाया गया। विरदान ने इससे पूछा कि मुसलमानों की खैमागाह में इसने क्या देखा है? सालारे आला का रुतबा कैसरे रूम जितना हो। जासूस ने ताज़ीम से कहा, मैंने इस खैमागाह में अजीब लोग देखे हैं, वो जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, हम जैसे नहीं। तुम इतने दिन इनके दरमियान किस तरह रहे? विरदान ने पूछा, क्या तुम पर किसी ने शक नहीं किया? मैं इनकी ज़बान बोलता हूँ। जासूस ने जवाब दिया, इनके तौर तरीके जानता हूँ, इनके मजहब और इनकी इबादत से वाकिफ़ हूँ। वो अपनी फ़ौज में आपकी तरह किसी को भर्ती नहीं करते। जो कोई इनकी फ़ौज में शामिल हो जाना चाहता है, अपना हथियार और अपना घोड़ा लेकर शामिल हो जाता है। मैं मुसलमान बनकर इनकी फ़ौज में शामिल हो गया था। मैंने इन मुसलमान में कुछ नए असूल देखे हैं। रात को वो इबादत गुजार होते हैं और दिन को ऐसे जंगजू जैसे वो लड़ने मरने के सिवा कुछ जानते ही ना हो। अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ और इसके फ़रोग़ के लिए लड़ने और जान देने को ये अपना ईमान कहते हैं। इनका हर एक सिपाही इस तरह बात करता है जैसे वो किसी सलार के हुक्म से नहीं बल्कि अपनी ज़ाती लड़ाई के लिए आया हो। वो सब एक जैसे हैं। लिबास से सलार और सिपाही में फ़र्क मालूम नहीं किया जा सकता। मैंने इनमें मुसावात के अलावा इंसाफ देखा है। अगर इनके
حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سر عام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں۔ سالار اعلیٰ اگر مجھے معاف کر دیں تو میں کہوں ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں نہیں دیکھ رہا تو وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور محرک طبری نے لکھا ہے کہ قبلار بول پڑا، میں کہتا ہوں میں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے، کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں، نہ خدا ان کے خلاف میری نہ میری خلاف ان کی مدد کرے۔ وردان نے قبلار سے کہا کہ اسے لڑنا پڑے گا، لیکن قبلار کا لڑنے کا جذبہ مانند پر گیا تھا۔ 27 جمادی الاول 13 ہجری 29 جولائی 634 عیسوی کی شام خالد نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دی اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری 30 جولائی 634 عیسوی کو مجاہدین نے روز مرہ کی طرف فجر کی نماز باجماعت پڑھی، سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگی۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے خالد کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بلبوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائے گا، لیکن خالد نے تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا۔ اس سے یہ خطرہ کم ہو گیا کہ رومی پہلو میں جا کر یا پہلو سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد نے دوسری دانشمندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تھا کہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکے۔ حسب معمول خالد نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار سعید بن عامر تھے، دوسرے کے امیر المومنین ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن اور قلب کی کمان معاذ بن جبل کے پاس تھی۔ خالد نے دونوں پہلو کے دستوں کی حفاظت کے لیے مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ انتظام کیا تھا کہ ان دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کھڑا کر دیا تھا۔ 4000 نفری جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے عقب میں محفوظ ریزروں کے طور پر رکھ لیا۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد نے سالاری کے رتبے کی افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل تجربے کار سالار تھے۔ عمر کے بیٹے عبداللہ، عمرو بن العاص، زرار بن الزور اور رفع بن امیرہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کا خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ تھا۔ خالد نے ایک محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد نے رکھی تھی۔ اس سے خالد کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کو پہلو کے لیے خطرہ نہ بن سکے، لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بالکل بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سی سلیبیں جن میں کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھی اس لشکر میں سے اوپر کو ابھری ہوئی تھی اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے رعب
سی لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار وردان اور سالار کپکلار اپنے لشکر کے قلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کی تعداد اور ان کے ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر خالد نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے۔ شاید اسی لیے خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنی محاذ اتنا زیادہ پھیلایا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا روکا۔ یاد رکھنا کہ تم اس اللہ کے نام پر لڑنے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ خالد نے ایک ہاتھ اور اس ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دی ہوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے، کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو؟ اللہ اس کا اجر دے گا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تم تھوڑے تھے اور تمہارا مقابلہ اس دشمن سے ہوا جو تم سے دگنا اور 3 گنا تھا، اور اتنا طاقتور دشمن تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا جس طرح بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ رومیوں کی ظاہری شان و شوکت کو نہ دیکھو، شان و شوکت ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ جاہ و جلال ان کا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج ہم اپنے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت کر دو کہ تم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے ہو۔ یہ تو جذباتی باتیں تھیں جو خالد نے کہیں اور ان کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ خالد نے ان باتوں کے علاوہ کچھ ہدایات دی۔ مورخوں نے ان کے صحیح الفاظ لکھے ہیں، جب آگے بڑھ کر حملہ کرو تو مل کر دشمن پر دباؤ ڈالو جیسے ایک دیوار بڑھ رہی ہو۔ جب تیر چلاؤ تو سب کے تیر اکٹھے کمانوں سے نکلیں اور دشمن پر بچھاڑ کی طرح گریں۔ دشمن کو اپنے ساتھ بہا لے جاؤ۔ خالد تمام دستوں کے سامنے رکے اور یہی الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ عقب میں عورتوں کے پاس چلے گئے۔ دعا کرتی رہنا اپنے خاوندوں کے لیے، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کے لیے۔ خالد نے عورتوں سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن ہماری صفوں کو توڑنے کے پیچھے آ جائیں۔ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اپنی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے تم مردوں کی طرح لڑو گی۔ ہم انہیں تم تک پہنچنے نہیں دیں گے، لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو جائے۔ ولید کے بیٹے ایک عورت نے کہا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں آگے جا کر لڑنے کی اجازت نہیں؟ مرد زندہ ہوں تو عورت کیوں لڑے؟ خالد نے کہا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا تم پر فرض ہے، اور تم پر فرض ہے کہ مرد تھوڑے رہ جائیں۔ دشمن غالب آ رہا ہو تو آگے بڑھو اور مردوں کی طرح لڑو، اور اپنے اوپر غیر مرد کا غلبہ قبول نہ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد نے عورتوں کو بھی دشمن سے خبردار کیا اور انہیں اپنے دفاع میں لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں خاصی تشویش تھی کہ انہوں نے کسریٰ کی فوجوں کو شکست پہ شکست دی تھی، لیکن رومی فارسیوں کی نسبت زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ خالد کے سامنے یقیناً یہ پہلو بھی ہوگا کہ مجاہدین کو گھروں سے نکلے خاصا عرصہ ہو چکا تھا اور وہ مسلسل لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ انہیں اپنے اللہ پر، اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقتوں پر اور ایمان پر بھروسہ تھا۔ دونوں فوجیں لڑائی کے لیے تیار ہو گئی۔ رومیوں کی طرف سے ایک معمر پادری آگے آیا اور مسلمانوں سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ اے مسلمانوں، اس نے بلند آواز سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے پاس آ کر بات کرے؟ خالد نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور پادری کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ تم سالار ہو؟ بوڑھے پادری نے کہا، کیا تم میں مجھ جیسا کوئی مذہبی پیشوا نہیں؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، ہمارے ساتھ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا، سالار ہی امام ہوتا ہے۔ میں سپہ سالار ہوں، اور میں معزز پادری کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت تک سپہ سالار رہوں گا جب تک میری قوم اور میری فوج چاہے گی۔ اگر میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے انحروف کروں گا تو مجھے سپہ سالار نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر اس حالت میں بھی سپہ سالار رہوں گا تو سپاہیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ میرا کوئی حکم نہ مانے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ معمر پادری پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ کچھ دیر خالد کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید یہی وجہ ہے، پادری نے ذرا دبی زبان میں کہا، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ فتح ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے۔ وہ بات کر معزز پادری جو تو کرنے آیا ہے، خالد نے کہا۔ ہاں، پادری نے جیسا بیدار ہو کر کہا، اے عرب سے فتح کی امید لے کر آنے والے، کیا تو نہیں جانتا کہ جس زمین پر تو فوج لے کر آیا ہے اس پر کسی بادشاہ کو کبھی پاؤں رکھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھ کر یہاں آ گیا ہے؟ فارسی آئے تھے لیکن ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بھاگ گئے۔ کئی دوسرے بھی آئے تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑے تھے لیکن ناکامی اور مایوسی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ چلے گئے۔ تجھے پہ ہمارے خلاف کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں لیکن یہ خیال دماغ سے نکال دے کہ ہر میدان میں فتح تو ہی پائے گا۔ مورخوں کے مطابق خالد خاموشی سے سن رہے تھے اور بوڑھا پادری پر اثر لہجے میں بول رہا تھا، میرا سپہ سالار وردان جو میرا آقا ہے تجھ پر کرم اور نوازش کرنا چاہتا ہے۔ پادری کہہ رہا تھا، اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اس نے تیری فوج کو کاٹ دینے کی بجائے مجھے یہ پیغام دے کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی فوج کو ہمارے ملک سے واپس لے جا۔ میرے آقا تیرے ہر سپاہی کو 1 دینار، 1 قبہ اور 1 امامہ دے گا اور تجھے 100 امامے، 100 قبائیں اور 100 دینار عطا کرے گا۔ تیرے لیے یہ فیاضی معمولی نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہمارا لشکر ریت کے ذروں کی طرح بے حساب ہے؟ تو جن فوجوں سے لڑ چکا ہے، ہماری فوج ان فوجوں جیسی نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس فوج پر کیسر روم کا ہاتھ ہے۔ اس نے منجے ہوئے تجربے کار سالار اور چوٹی کے پادری اس فوج کو دیے ہیں۔ بول، تیرا کیا جواب ہے؟ انعام چاہتا ہے یا اپنی اور اپنی فوج کی تباہی؟ 2 میں سے 1، خالد نے جواب دیا۔ میری 2 شرطوں میں سے ایک پوری کر دو تو میں اپنی فوج کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اپنے آقا سے کہو کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو، اگر نہیں تو ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ میں تیرے آقا کے کہنے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ تیرے آقا نے جو دینار، قبائیں اور امامے پیش کیے ہیں وہ تو ہم وصول کر ہی لیں گے۔ ایک بار پھر سوچ۔ عربی سالار عرب کے سالار نے سوچ کر جواب دیا ہے۔ خالد نے کہا، جا اپنے آقا تک میرا جواب پہنچا دے۔ بوڑھے پادری نے رومی سپہ سالار وردان کو خالد کا جواب دیا۔ عرب کے ڈاکو کی یہ جرت! وردان نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا، کیا وہ نہیں جانتا کہ میں ان سب کو ایک ہی حلے میں ختم کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی سپاہ کی طرف گھوڑا گھما کر حکم دیا، تیر انداز آگے آ جائیں اور ان بدبختوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلاں خان بھی آگے لے آؤ۔ تیر انداز آگے آئے تو مسلمانوں کے قلب کے سالار معاذ بن جبل نے اپنے دستوں کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ ٹھہر جا ابن جبل، خالد نے کہا، جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کرنا۔ سورج سر پر آ کر آگے جانے لگے تو حملہ کریں گے۔ ابن ولید معاذ بن جبل نے کہا، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ان کی کمانیں ہم سے اچھی اور بڑی ہیں جو بہت دور تک تیر پھینک سکتی ہیں؟ وہ ہمارے تیر اندازوں کی زد سے دور ہیں۔ میں ان تیر اندازوں پر حملہ کر کے انہیں بیکار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے فلاخن دیکھو، یہ پتھر برسائیں گے۔ رومی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ خالد نے کہا، ہم نے حملے میں پہل کی تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ ان کی ترتیب ذرا اکھڑنے دو، ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رومیوں نے کچھ دیر انتظار کیا، مسلمانوں نے کوئی حرکت نہ کی تو وردان کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے تیر کی بچھاڑیں پھینکنی شروع کر دی اور فلاخن سے وہ پتھر پھینکنے لگے۔ کئی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ خالد نے یہ نقصان دیکھ کر بھی حملے کا حکم نہ دیا۔ رومی تیر اندازوں کو تیروں سے مؤثر جواب نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں نسبتاً چھوٹی ہونے کی وجہ سے دور تک تیر نہیں پھینک سکتی تھی۔ ادھر سے تیر اور پتھر آتے رہے۔ تب مسلمانوں میں ہیچان اور اضراب نظر آنے لگا۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حکم نہیں مل رہا تھا۔ سالار زرار بن الزبر دوڑے خالد کے پاس گئے۔ ابن ولید
زرار نے خالد سے کہا تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مت سوچو، حملے کا حکم دے۔ خالد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے سالار اور سپاہی پسپاہی کے بجائے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ابن الزبر خالد نے کہا تو آگے جا کر دشمن کو مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے۔ زرار نے زرہ اور خود پہن رکھی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں چمڑے کی ڈال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے پچھلے ایک معرکے میں یہ ڈال ایک رومی سے چھینی تھی۔ زرار آگے گئے تو رومی تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم سے کمانیں نیچے کر لی۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجیں میں سے کسی ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی آگے آتا اور دونوں زندگی اور موت کا معرکہ لڑتے تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین آمیز باتیں کہتا تھا۔ زرار بن الزبر رومیوں کے سامنے گئے اور انہیں للکارا، میں سفید چمڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لایا ہوں۔ رومیوں، میں تمہارا قاتل ہوں۔ میں خدا کا قہر بن کر تم پر گروں گا۔ میرا نام زرار بن الزبر ہے۔ رومیوں کی طرف سے زرار کے مقابلے کے لیے ایک آدمی آنا تھا، لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گئے۔ زرار نے پہلے اپنی خود اتاری، پھر زرہ اتاری، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالت میں لڑتے دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ زرار ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ زرار کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے ان میں 2 سالار بھی تھے، ایک تبریہ کا اور دوسرا عمان کا حاکم یا امیر تھا۔ باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھی، وہ کمانداروں کے رتبے کے تھے۔ انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑوں کے رخ موڑے۔ زرار نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور جب وہ عمان کے حاکم کے قریب سے گزر گئے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی دوڑا ہو گیا، پھر گھوڑے سے لڑک کر نیچے جا پڑا۔ زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں گہری اتر گئی تھی۔ حیران کن پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ زرار ایسی چال چلتے اور ایسے پینترے بدلتے تھے کہ رومی سواروں کو 2-3 گھوڑے آپس میں ٹکرا جاتے تھے یا ایک دوسرے کے آگے آ جاتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار کا یہ عالم تھا جیسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا۔ ان میں سے 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئے تھے، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ زرار فاتحانہ انداز سے خون ٹپکتی تلوار کو لہراتے اور رومیوں کو للکار رہے تھے، میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں۔ رومی، میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ مورخ اور وقتدی ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑاتے آگے آئے۔ یہ سب سالاری سے ذرا نیچے کے عہدے کے رومی تھے۔ خالد نے جب 10 سواروں کو آگے آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔